मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। हज़ारों करोड़ों दरूद व सलाम नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सरकार मदीना सरूर क़ल्ब व सीना जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकात पर। नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दीन की बात। मैं हूं आपका अपना मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद ज़हीर अहमद। नाज़रीन इकराम, जिस तरह आप गुज़श्ता मेरे प्रोग्राम जो है वो पीर हज़रात के बारे में समाअत फरमा रहे हैं, और गुज़श्ता प्रोग्राम जैसे कि एक पीरों के बारे में हमने जो एक अपने नाज़रीन के सामने शरीयत के मुताबिक पीर के होने के लिए हमने अपने नाज़रीन के सामने गुफ्तगू रखी। क्यों पीर कौन हो सकता है, उसके अंदर क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए, उसके अंदर क्या क्या मामलात होने चाहिए। क्योंकि आजकल के जो हमारे पीर हैं वो पीर भी हैं और पीड़ भी हैं। मैं पीरों से तो मैं माज़रत खा हूँ, लेकिन जो पीड़ हैं उनके बारे में मैं ज़रूर गुफ्तगू करता रहूँगा, क्योंकि मेरा मकसद जो है दीन की बात करने का। मैं बिल्कुल वो बात ज़रूर करूँगा जो दीन के ख़िलाफ़ होगी, जो गैर शरी होगी। आजकल के जो हमारे पीर हैं जिनको हम धक्के से बना रहे हैं, यकीन करें कि जिसको कोई काम नहीं ना मिलता, वो कोई ना कोई ऐसा ड्रामा रचाता है कि वो पीर बन जाता है। जब वो पीर बन जाता है, फिर वो पीर बन गया तो वो उसकी दुनिया तो जो है वो संवर जाती है। दुनिया में तो वो बड़ी ऐशो आराम करता है, दुनिया में उसके पास पैसा भी आ जाता है, दुनिया में उसके पास गाड़ियाँ भी आ जाती हैं, लेकिन यकीनन वो अपनी आखिरत का वो बुरा सोचता है। पीर ज़ाहिर बात है, आप देखें हजूर दाता अली हजवेरी, आप देखते हैं बड़े माशाल्लाह उनके मिज़ार पर 24 घंटे रौनक रहती है, लेकिन उनके बारे में अगर आप पढ़ें तो आपके चंद एक मुरीद थे, तो आपको जब ये पता चला कि पीर क्या है और पीर की जिम्मेदारी क्या है, तो आपने उनको भी फरमा दिया कि भाई आप मेरे मुरीद नहीं हैं, मैं आपका पीर नहीं हूं, मैं आपका बोझ नहीं उठा सकता। और यकीन करें कि हजूर दाता अली हजवेरी, हम भी उनके गुलाम हैं, उनको मानते हैं, लेकिन उनका कोई आज तक मुरीद नहीं है। आप देख लें, ऐसे तो कोई बन जाए तो एक अलग बात है, लेकिन उनका सही तरीके से कोई मुरीद नहीं है। और ये आज के मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, पिछले प्रोग्राम में भी उन्होंने आपने उन्हें सुना और हरफ बा हरफ सुना, और एक एक लफ्ज़ को उन्होंने ऐसे परोया जैसे मोती एक लड़ी में परोए जाते हैं। जनाब मुफ्ती मोहम्मद हबीबुल्लाह कलंदरी साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, आपने दूसरी दफ़ा हमें टाइम दिया। और उनके साथ साथ हमारे साथ सना खान मुस्तफ़ा मौजूद है, मोहम्मद जुनैद सिद्दीकी साहब। ये इनकी मोहब्बत है कि ये दूसरी दफ़ा हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं, क्योंकि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं मुफ्ती साहब के साथ इस मौजू पर एक और प्रोग्राम करूं। जिस तरह मुफ्ती साहब ने पिछले प्रोग्राम में गुफ्तगू की है, एक एक लफ्ज़ ब लफ्ज़ आपने हमारे नाज़रीन को बताया, तो मैं जुनैद सिद्दीकी साहब से गुजारिश करता हूँ कि प्रोग्राम का आगाज़ करें हजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िरी लगवा के। जी जुनैद सिद्दीकी साहब। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे, करम की जब नजर होगी मदीने, हम भी जाएंगे। और अगर जाना मदीने में, अगर जाना मदीने में हुआ
کے مارو کا مکینے گنبد خضرا کو غالے دل سنائیں گے اور قسم اللہ کی ہوگا وہ منظر دید کے قابل قیامت میں رسول اللہ کا جب تشریف لائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی ہم بھی مدینے جائیں گے یا رسول اللہ ہم پر بھی نظر کرم کیجئے ہم بھی روضہ رسول کی زیارت ہمارے نصیب میں بھی کیجئے۔ یقین کریں کہ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت حاضری لگوا رہے تھے۔ تو ناظرین ہمارا جو موضوع ہے یہ ہم اس لیے ڈسکس کرتے ہیں کہ تاکہ ہمیں جو ہے شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کا مقصد مل جائے۔ اور آج جو میرا علامہ صاحب سے سوال ہے، علامہ صاحب ہم پیر صاحب کی بڑی خدمت کرتے ہیں، پیر صاحب کو جو ہے نا ظاہری بات ہے پیر صاحب ہمارے گھر میں آ جائیں تو ہم اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت بڑا جو ہے نا ہم اپنے آپ پر فخر کرتے ہیں۔ ہمارے گھر میں کچھ ہو نہ ہو پیر کے لیے اچھے اچھے پکوان اچھی خدمت یعنی کہ ہم لوگوں کو بتاتے ہیں، یعنی کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہماری عاجزی ہے یا ہمارے جذبات ہیں کہ ہم بڑے اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتے ہیں۔ لیکن ایک سوال بہت اہم ہے کہ کیا پیر جو ہے وہ مرید کی بخشش کروا سکتا ہے؟ اب دیکھیں نا ایک یہاں پہ سوال ایک اور بھی میں ساتھ ایڈ کرتا چلوں۔ اب ایک بندہ ہے وہ پیر کا بڑا تابع دار ہے، پیر کی بڑی خدمت کرتا ہے، لیکن ماں باپ کا گستاخ ہے۔ سب سے پہلے تو ماں باپ ضروری ہیں، ماں باپ کے بعد جو ہے پیر آتے ہیں۔ یا ایسا ہے کہ اگر ایک بندہ ماں باپ کا نافرمان بھی ہو پیر کا تابع دار ہو تو کیا پیر اس کی بخشش کروا سکتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من وقر العالم فقد وقرنی ومن وقرنی فقد وقر اللہ صدق النبی العظیم۔ میں انتہائی ممنون اور مشکور ہوں اپنے میزبان مکرم محترم محمد ظہیر احمد صاحب زیدہ مجدہ C49 سے کہ آپ نے مجھے موقع عنایت کیا کہ میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت مطہرہ کی اپنی بساط علم کے مطابق کچھ روشنی عوام الناس کے سامنے پیش کر سکوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ حبیب علیہ السلام کا صدقہ مجھے شریعت مطہرہ کے صحیح اصولوں کے مطابق بات کرنے کی توفیق دے۔ عزیز جانمن، آپ کے سوالات کئی ہیں اس ایک سوال کے ضمن میں۔ جی پیر کیا مرید کی بخشش کرا سکتا ہے؟ جی پھر پیر کی ہم بڑی قدر کرتے ہیں، اچھے اچھے کھانے بنا کر کھلاتے ہیں، گھر بلاتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں والدین کا ایک پہلو آ گیا کہ والدین کی ایک شخص نافرمانی کرتا ہے اور پیر کی بڑی قدر کرتا ہے، تو اب اس کے لیے کیا حکم ہے شرعاً؟ جی پہلے میں یہ عرض کر دوں، پیر ہے کیا؟ ذہن میں رہے جو خود شریعت مطہرہ کا پابند ہو، بے شک، پھر اس کے اندر کامل اخلاص ہو شریعت کا، جی سخاوت کا مادہ اس میں موجود ہو، پھر وہ مرید کو ہاتھ پکڑ کر
یہ درس دے کہ ما اتاکم الرسول فخذو، جو نبی کی طرف سے تمہیں ملے اسے لے لو، وما نہاکم عنہ، اور جس سے میرے حبیب علیہ السلام تمہیں منع کریں تو بس فانتہو، اب آخری منزل یہ ہے کہ اسے بچ جاؤ۔ پیر کا کام، پیر کی تبلیغ، پیر کے اصول و قواعد میں سب سے اہم اور میجر بات یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرما بردار بناتا ہے مرید کو۔ اب یہ بات جب واضح ہو گئی کہ پیر کا کام ہے مرید کو اللہ کے اس اصول کے تابع کرنا، جو نبی علیہ السلام عطا کر دیں اسے لے لو، جسے منع کر دیں اس سے باز آ جاؤ۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حبیب علیہ السلام کا پیغام کیا ہے۔ وہ پیغام یہ ہے کہ حبیب فرماتے ہیں من وقر عالمہ، جس نے کسی عالم دین کی عزت اور تعظیم کی، بے شک اس نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کی، بے شک، اور جس نے میری تعظیم کی اس نے اللہ کی تعظیم کی، اور جس نے اللہ کی تعظیم کی خلاق عالم اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اب یہ بات واضح ہو گئی کہ پیر اگر تو اپنے تمام تر ان اصولوں کے مطابق ہے جو ہم نے پہلے پروگرام میں 10 اصول پیش کیے تھے، شریعت اور طریقت کے 10 اصول کے کلمہ توحید اور رسالت پر عمل کامل کرتا ہو، نماز کا پابند ہو، روزے کا پابند ہو، اور حج کا پابند ہو، زکوٰۃ کا پابند ہو، ان 5 ارکان اسلامیہ پر مکمل کاربند ہو، پھر 5 ارکان طریقت کے کہ اس کے اندر ذکر ہو، فکر ہو، اور مراقبہ ہو، محاسبہ ہو، اور رابطہ ہو۔ بے شک یہ 5 ارکان بھی جس میں موجود، اب وہ پیر بن چکا ہے شریعت مطہرہ کے تمام تر اصولوں کے مطابق۔ اب اس کی یہ کیفیت ہو گئی، حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جنہوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی تھی وہ سارے کے سارے جنت میں جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ پتہ چلا کہ حبیب کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے جنت میں ہیں، جنت کے مستحق ہو گئے، تو پیر کے ہاتھ بھی تو حبیب علیہ السلام کے ہاتھ سے جڑ رہے ہیں۔ بے شک۔ اب جو اس پیر سے جڑ گیا وہ بھی جنتی ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں سے یہ بتا دوں کہ پیر تو وہ بن گیا، اب اس کی کوالٹیز خوبصورت ہو گئی۔ اب اس کو درجہ جو حبیب علیہ السلام نے دیا وہ یہ دیا کہ اس کی تعظیم کرنا نبی کی تعظیم کرنے جیسا ہو گیا۔ اب اگر کوئی پیر کو گھر بلاتا ہے بالکل درست کرتا ہے۔ صحابہ کرام بھی حبیب علیہ السلام کو مدعو فرمایا کرتے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حبیب علیہ السلام کی اپنی ایک بکری 6 ماہ کی ذبح کر کے دعوت کی اور حبیب علیہ السلام کو مدعو فرمایا۔ حبیب علیہ السلام تشریف لائے اور صحابہ کرام بھی موجود تھے ساتھ میں۔ حبیب علیہ السلام نے طعام فرمایا، دعا فرمائی۔ وہ بکری جو ذبح کی گئی تھی وہ بکری حبیب علیہ السلام نے ہڈیوں پر دست نبوت پھیرا، ید اللہ والا ہاتھ پھیرا، جس ہاتھ سے بیعت فرماتے تھے وہی بیعت والا ہاتھ پھیرا۔ اب اس کی تاثیر اور اس کا کمال یہ تھا کہ وہ بکری کا گوشت صحابہ نے کھا لیا تھا، اسے ذبح کیا جا چکا تھا، ہڈیاں جسم کے ٹکڑے علیحدہ علیحدہ ہو گیا تھا، اس کو پکا بھی لیا گیا تھا، صحابہ کرام نے کھا بھی لیا تھا۔ اب حبیب علیہ السلام دست نبوت پھیر رہے ہیں کہ بکری کا بچہ پھر زندہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کمال حبیب علیہ السلام نے عطا فرمایا۔ کب یہ واقعہ ہے؟ جب حبیب کی دعوت ہوئی تھی۔ تو پیر کی دعوت کرنا بالکل حبیب علیہ السلام کی دعوت کرنے کی طرح سنت صحابہ ہے۔ اب رہی بات یہ کہ والدین کی نافرمانی اور پیر کے ساتھ وفائیں، اس کے بارے میں بھی نبی کریم علیہ السلام علامہ صاحب یہ گفتگو ہم جو ہے نا بریک کے بعد کریں گے، کیونکہ ابھی وقت ہوا ہے بریک کا، تو بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ زکی برادرز کی فخریہ پیشکش، بزنس کلاس ڈائیو ایکسپریس، قصور سے اسلام آباد راولپنڈی، پرسکون ماحول، آرام دہ، تیز تر اور محفوظ ترین سروس، کشادہ سیٹس، ہر سیٹ کے سامنے DVD کی سہولت،
अपनी पसंद की तिलावत कुरान पाक, नात शरीफ सुने या अपनी पसंद का ड्रामा और मूवी देखें। पुरलुत्फ सफर जकी डाइवो बस सर्विस के साथ। जकी ब्रदर्स के सर्विस टाइम्स: कसूर से इस्लामाबाद रावलपिंडी रोजाना 3 टाइम। पहला टाइम सुबह 9:30 पर, दूसरा टाइम दोपहर 11 बजे, तीसरा टाइम रात 9:30 पर। कसूर से साहिवाल रोजाना 3 टाइम। पहला टाइम सुबह 8 बजे, दूसरा टाइम दोपहर 12 बजे, तीसरा टाइम शाम 4 बजे। कसूर से फैसलाबाद रोजाना 2 टाइम। पहला टाइम सुबह 8 बजे, दूसरा टाइम 1:45 पर दोपहर में। कसूर से सियालकोट रोजाना सुबह 8 बजे। कसूर से मुल्तान सुबह 7 बजे, दूसरा टाइम दोपहर 2:30 बजे। कसूर से बहावलनगर चिश्तियाँ रोजाना सुबह 7:30 बजे, दोपहर 1:30 बजे। इसके अलावा लाहौर के लिए हर 10 मिनट बाद सर्विस जारी है। आज ही अपनी एडवांस सीट की बुकिंग करवाएं। फोन नंबर 0300 9465 990। जकी ब्रदर्स डाइवो बस सर्विस, शहबाज खान रोड, कश्मीर चौक, कसूर। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसे कि आप अल्लामा साहब की गुफ्तगू समाअत फरमा रहे हैं, ये बात हकीकत है कि आज कल जो हमारा माशरा है, हमारा जो सिस्टम है, वो ऐसा है कि हम जो है ना, एक बात हमारे ज़हन में बैठी हुई है कि हमने पीर को फॉलो करना है, पीर की बात को मानना है, बाकी सारी चीज़ें एक साइड पर हैं। लेकिन ये चीज़ें हैं क्यों हमारे दिमाग में ये क्यों बैठी हुई हैं? मैं ये अक्सर ये सोचता हूँ और मैं ये हैरान होता हूँ कि ये मेरे ख्याल के मुताबिक, जो मेरा नाक़िस इल्म है, मैं उसके मुताबिक ये बात करता हूँ कि ये चीज़ें उस वक़्त हमें पेश आती हैं जब हम इल्म से दूर होंगे, जब उलमाए कराम की सोबत से दूर हो गए, जब हम उलमाए कराम के पास बैठेंगे नहीं, उनकी सोबत इख्तियार नहीं करेंगे, उनके साथ गुफ्तगू नहीं करेंगे, तो तब जो है ये हमारे साथ ये चीज़ें आएंगी कि हमें जो जिस तरफ चलाएगा हम चलते जाएंगे, चाहे वो रास्ता सीधा हो, चाहे वो रास्ता हमें गुमराही की तरफ लेके जाता हो, चाहे वो रास्ता हमें जो है जिस तरफ मर्जी लेके जाता हो। जब हमारे पास इल्म होगा, जब हम उलमाए कराम के पास जाकर बैठेंगे, जब हम सोशल मीडिया को छोड़कर, आजकल हम हर मसला तो सोशल मीडिया पे सुनते हैं, हर मसला तो हम सोशल मीडिया से लेते हैं, लेकिन हम जब सोशल मीडिया को छोड़कर आलमे दीन के पास जाएंगे तो तब हमें पता चलेगा कि जो रास्ता है, जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं, क्या ये सही है, क्या ये हमारी मंजिल की तरफ जा रहा है, क्या ये हमें जन्नत के तरफ लेके जाएगा या नहीं। जी लामा साहब, जो मेरा सवाल है कि वालिदैन का नाम फरमान हो और पीर का ताबेदार, उसके बारे में। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बात इंतहाई कीमती है जो आपने सवालन पेश की, और मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ कि इतना ही कीमती बना दूँ जी अपने नाज़रीन और सामईन के लिए। देखें, यहूदियत और नसरानियत के लिए इस बर्रे सग़ीर में कदम जमाने के बाद जो सबसे अहम जो मसला पेश आया वो ये था कि इस कौम को कैसे अपने शिकंजे में दबोचा जाए। जी 226 सालों की उनकी फ़िक्र थी कि किसी न किसी तरह बर्रे सग़ीर में लादीनियत आम कर दी जाए और उस शाक़ान मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जज्बात को ठंडा करके यहाँ सेकुलरिज़म, लिबरलिज़म का निज़ाम और वहाँ का उसका बोलबाला किया जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये कुदरत का एक हसीन इंतज़ाम है कि यहाँ क़यामत तक ऐसा नहीं हो सकेगा। बेशक। अच्छा, 226 सालों की जो यहूदियत और नसरानियत की मेहनत थी, उन्होंने तज्ज़िया किया कि बर्र सग़ीर की जो अवाम है इसमें एक चीज़ की बड़ी कमज़ोरी है जी। और वो कमज़ोरी, एक तो बड़ी पावर इनके अंदर है कि अपने नबी से बड़ी मोहब्बत करते हैं। कोई जानता हो या ना जानता हो, ये उसके नाम पर कट मरते हैं। बेशक। जान की परवाह नहीं, माल की नहीं, आबरू की नहीं। बल्कि मैं आपको एक छोटा सा टच देता चलूँ। एक बुज़ुर्ग हिंदुस्तान से चल कर आए, थके हुए थे, पाँव शल हुए पड़े थे,
وہ جب پاکستان کی سرزمین پر داخل ہوئے نا تو اسے ایک ٹھوکر لگی، وہ گر پڑے۔ آگے سے ایک فوجی نے انہیں اٹھایا، وہ سول کپڑوں میں تھا۔ اس بزرگ نے پوچھا بیٹا کیا پاکستان یہاں سے کتنا دور ہے؟ تو اس فوجی نے بتایا بابا جی آپ پاکستان میں پہنچ چکے ہیں۔ اب فوجی چہرے سے گرد صاف کر رہا ہے، بابا جی کے جملے سنے۔ اس نے کہا میرے اللہ تیرا شکر ہے کہ میں ناپاک لوگوں کی زمین سے نکل کر پاک زمین پر آ گیا، اللہ اکبر، اب بھلے سے یہاں سے میری روح نکال دے۔ بس یہ جملے کہنے تھے کہ ہاتھ وہیں پر سمٹنے لگے، چہرہ پھک پڑنے لگا، چہرہ تمتما رہا تھا نور سے، رونق سے، خوبصورتی سے۔ جو جذبہ ایمان لے کر وہ پہنچے تھے اسی جگہ پر اللہ پاک نے اس کی روح قبض انصری سے کر پرواز کروا دی۔ اب یہ عشق تھا ان کا، جو حبیب علیہ السلام کی محبت اور شریعت مطہرہ پر اس ملک عظیم میں آزادانہ عمل کرنے کے لیے وہ نکلے تھے۔ تو انہیں پتہ تھا یہود و نصارہ کو کہ یہ مسلمان کسی بھی طرح اپنے نبی کے باغی نہیں ہو سکتے، تو لہٰذا کوئی طریقہ تو ایسا اپنایا جائے کہ ہم نے ان کے اس مقصد کو توڑنا ہے۔ تو یاد رکھیں WWM نے کتاب لکھی، اس میں کہا کہ ہم کسی بھی طرح کوشش کر کے، یا WW ہنٹر ان کا نام ہے، کہتے ہیں ہم کسی بھی طرح مسلمانوں کو ان کے مقاصد سے پیچھے نہیں ہٹا سکتے، لیکن میں کچھ ایسا کر رہا ہوں کہ یہ اگر یہودی اور نصرانی نہ بھی ہوئے تو پکے مسلمان بھی نہیں رہ سکیں گے۔ آج یہ لکھنے کے بعد یہودیت اور نصرانیت پوری اس WW ہنٹر کی کتاب کے مطابق کام کر رہی ہے۔ وہ کیا انہوں نے دیکھا کہ کسی بھی طرح جب پیغمبر اسلام علیہ السلام شریعت اور قرآن کی خلاف کام نہیں ہو پا رہا تو ہم ایسے لوگوں کو اٹھا لیں جو یہ کام بآسانی کر سکیں۔ تو انہوں نے پیروں کے لباس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو کیپچر کیا۔ اللہ اکبر۔ یہ پیروں کو جب انہوں نے پکڑا، پیروں سے کام کیا شروع، تو اب اس کا وبال یہ بنا کہ قائد اعظم علیہ الرحمہ کو بھی کافر اعظم کہنے لگے، پاکستان کو قبرستان، نہ پاکستان نہ جسستان کہنے لگ گئے، اور حالت یہاں پر جا پہنچی کہ اچھا اس کی وجہ کیا تھی؟ انہیں پتا تھا کہ یہ لوگ پیروں سے بڑی محبت کرتے ہیں، ان کی بات مانیں گے، ان کے اچھے برے کو دیکھے بغیر، سمجھے بغیر، یہ نہیں سوچنا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ یہ بر صغیر کی عوام کے لیے مصیبت ہے، جو اندھا دھند پیروی کر رہے ہیں، نہ ان کو شریعت کے مطابق ہے یا نہیں یہ بھی نہیں دیکھتے، وہ سچ بولتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں یہ بھی نہیں دیکھتے۔ ایک پیر 10 مرید بنا لے تو کروڑ پتی بن جاتا ہے، لیکن ایک پیر زندگی بھر دعائیں کرتا رہے تو ایک مرید کروڑ پتی نہیں بن پاتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ اس کے اندر شریعت مطہرہ کا نور نہیں ہے، طریقت کی جلا بخشی نہیں ہے۔ کہاں وہ اپنے سلطان محمود غزنوی علیہ الرحمہ نے ابو الحسن خرقانی علیہ الرحمہ سے چادر لی اور اس کا واسطہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا تو ہند کو فتح کر لیا۔ یہ پیر ہوتے ہیں۔ اور کہاں آج کے پیر؟ میرا اختلاف نہیں ہے، جو شریعت اور طریقت کے پابند ہیں یقیناً وہ ہماری عزت ہے، شریعت مطہرہ کے پابند ہیں وہ یقیناً نگہبان وارث مصطفیٰ ہیں۔ حبیب علیہ السلام نے ان کے لیے فرمایا ہے کہ نفقۃ درہم فی طلب العلم خیر من آلاف درہم ینفقھا فی سبیل اللہ۔ اللہ کے راستے میں جو کام کر رہا ہے، دین کا تابعدار ہے، پیر ہے، اس کی آپ خدمت کریں، اس پہ پیسہ خرچ کریں، آپ ان کی تعظیم بھی توقیر بھی کریں، لیکن طریقہ کار یہ ہے کہ وہ اگر پیر حقیقت میں ہے شریعت مطہرہ کا پابند ہے تو پھر اس پر 1 درہم خرچ کرنا بھی 10,000 درہم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بہتر بن جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ لیکن اگر ایسا نہیں تو پھر آپ کا پیسہ آپ سے پوچھا جانا ہے کہ غلط جگہ پر کیوں خرچ کیا۔ وہ تو شریعت کا کام نہیں کر رہا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسے لوگ جو شریعت کے پابند نہیں ہیں وہ بھلے سے ہوا میں اڑ کر دکھائیں۔ راجپال جوگی نے کیا، رائے راجو نے کیا نہیں کیا؟
راجپال نے کیا نہیں کیا داتا علی حجویری کے ساتھ، معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کے ساتھ، کیا بات ہے، وہ اڑ کے نہیں دکھا رہے تھے، اڑ کے نہیں، انہوں نے کیا کلا بازیاں نہیں کی، شعبدے نہیں دکھائے۔ آج کون ہے پیر جو اس طرح اڑ کر دکھائے؟ اس طرح کا کام تو انہوں نے کر کے دکھایا، لیکن داتا علی حجویری نے، مجدد الفسانی علیہ الرحمہ نے مکتوبات ربانی میں فرمایا کہ کوئی ہوا میں بھی اڑ رہا ہو تو اس پر اس وقت تک اعتقاد نہ کرنا، پیر نہ ماننا جب تک اس کو شریعت اور طریقت کا، کم از کم شریعت کا پابند نہ دیکھ لو۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اب اگر شریعت کا پابند ہے، آپ اس کی دعوت کریں، اس پر خرچ کریں، ایک ایک روپیہ خرچ کرنا عبادت بن جائے گا۔ بے شک۔ بلکہ حدیث پاک تو یہ کہتی ہے افضل ترین صدقہ وہ ہے جو کسی دیندار پہ خرچ کیا جائے، سبحان اللہ، افضل ترین بے صدقہ۔ شک، بے شک۔ اب اگر ہم اس پیر کو گھر بلاتے ہیں تو یہ بھی صحابہ کی سنت، بے شک۔ اس پر خرچ کرتے ہیں تو یہ بھی صحابہ کی سنت، حدیث پاک کا حکم۔ اور اگر ہم اس طرح نہیں کرتے تو دیکھیں ایک پہلو پوزیٹیو نکلتا ہے کسی چیز کا، ایک نیگیٹو نکلتا ہے۔ اس کی مثال بھی روایت سے پیش کر دوں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں حبیب نے فرمایا عائشہ مانگو کیا مانگتی ہو؟ اللہ، حبیب علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ابھی عمر چھوٹی تھی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ اجازت ہو تو بابا جان سے نہ پتہ کراؤں کہ میں نے مانگنا کیا ہے؟ کیا بات ہے، حبیب علیہ السلام تبسم فرما ہوئے، اجازت عنایت فرما دی شفیق القلب رحمت للعالمین نے۔ بے شک۔ اماں تشریف لے گئیں ابا جان کے پاس، ابا جان سے جا کے عرض کی ابا جان آج حبیب علیہ السلام کا تکلم مبارک اور کلام مبارک یہ ہے، آپ نے اس طرح فرمایا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں بھر آئیں، بیٹی کتنا کمال اور حسین لمحہ ہے آپ کے لیے، جا کر عرض کر دینا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف میں اپنے رب کریم سے جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی ہیں ان میں سے کوئی ایک راز کی بات بتا دیں۔ سبحان اللہ، سبحان سیدہ اللہ۔ طیبہ طاہرہ تشریف لے آئیں حبیب علیہ السلام کی پاکیزہ بارگاہ نبوت میں۔ حبیب علیہ السلام سے عرض کی، حبیب مسکرا پڑے کہ یہ سوال کتنا کمال ہے، کتنی قیمتی بات پوچھی جا رہی ہے، میرا صدیق کتنا گہرا ہے، گہرا ہے، سبحان اللہ۔ تو سیدہ نے سوال پیش کیا، حبیب علیہ السلام نے فرمایا عائشہ یہ راز کی باتیں تھیں، لیکن جب میں نے کہہ دیا کہ میں بتاؤں گا اور آپ سے وعدہ ہو گیا تو اللہ تو فرماتا اوفو بالعہد ان العہد کان مسئولا، وعدے پورا کرو، وعدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پیغمبر ختم نبوت علیہ السلام نے، حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا عائشہ میرے رب نے فرمایا جو کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے، جو کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے میں اسے جنت عطا فرماؤں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ یہ سوال جواب اپنے ابا جان کو بتاتی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے خوش ہوئے، لیکن بتایا بیٹی اس کا دوسرا پہلو بھی ہے، جس نے کسی ٹوٹے دل کو جوڑا وہ تو جنتی ہے، لیکن جس نے کسی جڑے دل کو توڑا وہ یقیناً جہنمی ہے۔ یہاں سے پتہ چلا کہ کسی بھی چیز کے پوزیٹیو، نیگیٹو، مثبت اور منفی پہلو ہوتے ہیں۔ اس روایت سے پتہ چلا کہ اگر ایک درہم خرچ کریں دین کے مجاہد پر تو 10,000 درہم اور دینار خرچ کرنے سے بہتر ہو جاتا ہے۔ اب اگر وہ دیندار ہی نہیں، پیر کامل ہی نہیں، تو وہ کسی ایسے کی تربیت ہی نہیں کر رہا جو والدین کی فرما برداری نہ کرے، تو پھر وہ پیر نہیں ہے، آپ کا پیسہ ضائع جا رہا ہے، پھر آپ جہنم کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک ایسے نوجوان کا پیغام لایا گیا جس کی زبان سے کلمہ طیبہ جاری نہیں ہو رہا تھا۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ وہ بڑا تنگ ہو رہا ہے، کلمہ نہیں جاری ہو رہا، نزا کا عالم ہے۔ حبیب علیہ السلام بما صحابہ اعظام تشریف لے گئے، حالت دیکھی بڑی خستہ تھی، کلمہ طیبہ زبان سے جاری نہیں ہو رہا۔ حبیب علیہ السلام نے اس کی اماں کو بلایا، پوچھا واقعہ کیا ہے، معاملہ اور ماجرا کیا ہے کہ اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوتا؟ عرض کیا رسول اللہ یہ اپنی ماں کا بڑا نافرمان تھا۔ اللہ اکبر۔ اب آپ سمجھیں وہ حبیب علیہ السلام کی زیارت کرنے والا تھا،
صحابی بھی تھا، صحابی بھی تھا، مسلمان و مومن بھی تھا، جن کے بارے میں اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ رب ان سے راضی ہو گیا، راضی ہو گیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ جن کے لیے فرما رہا ہے کہ راضی ہو گیا رب ان سے۔ راضی ہو گیا۔ حبیب فرماتا ہے کہ میرا ہر صحابی آسمان کا ستارہ ہے، فَبِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، کسی ایک کے پیچھے چلو گے تو راہ ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ وہ صحابہ عظام، حبیب فرماتے ہیں کہ عالم ارواح میں رب کریم نے پاکیزہ ترین روحوں کو جب دیکھا، وہ انبیاء عظام کی روحیں تھیں، اس کے بعد جو سب سے اعلیٰ ترین روحیں تھیں وہ میرے صحابہ کرام کی روح ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس بات سے سمجھ آ گئی کہ صحابی کی شان اور مقام کتنا بالا اور فوق ہے۔ اس کے باوجود ماں باپ کا نافرمان بھی تو ہے، نافرمان بھی وہ تو ماں ہے۔ کا نافرمان، کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ حبیب علیہ السلام خاتم النبیین سامنے ہیں، کلمہ تب بھی جاری نہیں ہو رہا۔ حبیب علیہ السلام بالکل قریب ہیں، کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ زکی برادرز کی فخریہ پیشکش، بزنس کلاس ڈائیو ایکسپریس، قصور سے اسلام آباد راولپنڈی، پرسکون ماحول، آرام دہ، تیز تر اور محفوظ ترین سروس، کشادہ سیٹس، ہر سیٹ کے سامنے DVD کی سہولت، اپنی پسند کی تلاوت قرآن پاک، نعت شریف سنیں یا اپنی پسند کا ڈرامہ اور مووی دیکھیں۔ پرلطف سفر زکی ڈائیو بس سروس کے ساتھ۔ زکی برادرز کے سروس ٹائمز: قصور سے اسلام آباد راولپنڈی روزانہ 3 ٹائم۔ پہلا ٹائم صبح 9:30 پر، دوسرا ٹائم دوپہر 11 بجے، تیسرا ٹائم رات 9:30 پر۔ قصور سے ساہیوال روزانہ 3 ٹائم۔ پہلا ٹائم صبح 8 بجے، دوسرا ٹائم دوپہر 12 بجے، تیسرا ٹائم شام 4 بجے۔ قصور سے فیصل آباد روزانہ 2 ٹائم۔ پہلا ٹائم صبح 8 بجے، دوسرا ٹائم 1:45 پر دوپہر میں۔ قصور سے سیالکوٹ روزانہ صبح 8 بجے۔ قصور سے ملتان صبح 7 بجے، دوسرا ٹائم دوپہر 2:30 بجے۔ قصور سے بہاول نگر چشتیاں روزانہ صبح 7:30 بجے، دوپہر 1:30 بجے۔ اس کے علاوہ لاہور کے لیے ہر 10 منٹ بعد سروس جاری ہے۔ آج ہی اپنی ایڈوانس سیٹ کی بکنگ کروائیں۔ فون نمبر 0300 9465 زکی برادرز ڈائیو بس سروس، شہباز خان روڈ، کشمیر چوک، قصور۔ جی ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسے کہ آپ علامہ صاحب کی گفتگو سماعت فرما رہے ہیں، کیونکہ ہم پیروں کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں اور علامہ صاحب نے جس طرح سمجھایا ہے، یقیناً میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو ہمارے ناظرین ہیں جو یہ پروگرام سنیں گے، وہ یقیناً انہیں جو پتہ چل جائے گا کہ پیر ہے کون سا پیر ہے جسے ہم عزت و احترام دیں گے تو ہمارا جو پیسہ ہے وہ صدقے میں جائے گا، کون ایسا پیر ہے جس پر ہم پیسہ برباد کر رہے ہیں۔ آج کل ایسا بھی ہے، پیر ماشاءاللہ میک اپ کرتے ہیں، پیر جو ہے نا ماشاءاللہ شریعت کے پابند نہیں ہے، داڑھی شریف ہے نہیں، لیکن وہ پیر ہیں، پیر بڑے ہیں۔ یہ بھی حقیقت بات ہے کہ جو پیر ہے، پیر کا بیٹا پیر نہیں ہو سکتا۔ میں یہ یقین سے کہوں گا کہ پیر کا بیٹا پیر نہیں ہو سکتا، تو یہ حقیقت بات ہے۔ لیکن ہم ان چیزوں سے بہت ہی دور ہیں، ہم یہ سمجھتے نہیں کہ، اور ہمارا حال یہ ہے، یقین کریں علامہ صاحب آج کل وہ جو ہے نا اس کی تقریبات جاری و ساری ہیں، ہر جو ہے نا ایک بزرگ کا عرس مبارک ہوتا ہے، ماشاءاللہ بڑی اچھی چیز ہے، عرس مبارک ہونا چاہیے، لیکن ہوتا کیا ہے وہاں پہ عورتیں جو ہے نا میک اپ کر کے آتی ہیں، وہاں پہ ڈھول دھماکہ ہو رہا ہے،
वहाँ पे जो है ना हर वो काम बुरा हो रहा है जिससे वो बुजुर्ग नफरत फरमाते हैं। अब देखें ना, वहाँ पे नशेई बैठे हुए हैं, वो भांग पी रहे हैं, वहाँ पे जो है ना चरस पी जा रही है, वहाँ पे हर वो गलत काम हो रहा है जो गैर शरी है, जिससे बुजुर्ग नफरत फरमाते हैं। वो अपने आप को कहते दीवाना है, काम गलत कर रहे हैं, गैर शरी कर रहे हैं, लेकिन कहते अपने आप को दीवाना है। और ये यकीनन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो उर्स मुबारक की तकरीबात कराते हैं, जो उर्स मुबारक की इंतज़ामिया होती हैं, उन्हें ये चीज़ चाहिए। देखिए, आप ये ना सोचें कि यहाँ पे रश लगा हुआ, आप सुन्नत के मुताबिक उर्स मुबारक कराएं। आप उनकी जो ज़िंदगी है, जिस तरह उन्होंने ज़िंदगी गुजारी, दीन का काम किया, उनकी वो ज़िंदगी पर रोशनी डालें। आप जो है उनके इसाले सवाब के लिए कुरान ख़वानी कराएं, आप उनके इसाले सवाब के लिए, उनके दर्जात बुलंदी के लिए आप दुआ करें। ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। आप सुन्नत के मुताबिक जिस तरह हमारी शरीयत ने हमें इजाज़त दी है, उस तरह ही आप उसकी तकरीबात का आगाज़ करें, उस तरह आप तकरीबात उसकी तकरीबात करवाएंगे तो यकीनन वो आपकी जो हाज़िरी है, आपकी ज़िम्मेदारी है, वो यकीनन कबूल होगी। अगर उर्स मुबारक में माशाल्लाह हर तरह के लोग गैर शरी बैठे होंगे तो वो ये यकीनन मैं ये कहूँगा कि बुज़ुर्ग के साथ उसका कोई तल्लुक़ नहीं है, वो यकीनन खुद गुमराही में है, खुद गलत कामों में है। तो लामा साहब, हमारा प्रोग्राम इख्तिताम की तरफ भी जा रहा है, तो मेरा लास्ट सवाल है कि ये बहुत ज़रूरी है, शरीयत और पीर का ताल्लुक़ क्या है, ये हमारे नाज़रीन को बताएं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, ए लोगो ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल के इताअत करो और उलिल अम्र जो अहले इल्म हैं, अहले शरीअत हैं, उनके मुताबिक ज़िंदगी गुजारो। यहाँ से हमें ये सबक मिलता है कि जो अहले इल्म, पीरान उज़्ज़ाम, शयूख़ और बुज़ुर्ग हैं, जो दीन के इल्म से आरास्ता और उस पर अमल करने वाले हैं, यकीनन इनकी पैरवी करना ज़रूरी है और इनकी पैरवी से हमें राहें हमवार मिलती हैं और जो सफ़र सदियों का है वो आनन फानन तय होकर बारगाह मुस्तफ़ी अलैहिस्सलाम और बारगाह खुदाबंदी में हमारी हाज़िरी हो जाती है, हम वहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये ख़दशार गोशा भी जहन में मौजूद है कि क्या पीर का बेटा पीर होना ज़रूरी है? नहीं, ये जहन से निकाल लिया जाए। ये मौरूसी होना शर्त नहीं, बल्कि शरीअत मुतहरा का आमिल होना शर्त है। बेशक अगर वो है फिर तो बिल्कुल साहिबजादा भी पीर हो सकता है, अगर वो नहीं है आमिल तो फिर वो पीर होने के लायक कतई नहीं है। अब देखें, हुज़ूर गौस आज़म रहमहुल्लाह अलैह अपनी अम्मा जान के पेट में थे कि रोज़ा की हालत में या रमज़ान शरीफ में या इबादत के अंदर किसी हालत में कोई मामला बनता तो आप अकड़ जाते थे। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो आपकी अम्मा जान का वाक़या आता है कि आप पेट के अंदर ही अकड़ गए हैं। इसी तरह और आपकी अम्मा का वाक़या के गौसे पाक रहिमहुल्लाह अलैह 15 या 16 पारों के हाफिज़ पैदा होते हैं। क्यों? कि वो माँ की ज़िंदगी के हालात बच्चे के पेट में ही क्यों ना हो, जनीन उस वक्त पर भी मौरिद असरअंदाज होते हैं। तो अब जब के वो पीर बन गया तो यकीनन उसके असरात अगर औलाद में हैं और वो शरीयत का पाबंद है तो बिल्कुल पीर है। अगर वो नहीं तो फिर पीर साहिब को ही ऐलान कर देना चाहिए कि मेरा खलीफा बेटा नहीं बल्कि जो लायक है वो खलीफा। दूसरी चीज़, शरीयत और पीर का ताल्लुक़ क्या है? याद रखें, चोली दामन का ताल्लुक़ है। उलमाए किराम ने लिखा, शरीयत ज़ात है जैसे एक वजूद, और ये जो पीर है ये उसका एक वस्फ़ है। वस्फ़ से ज़ात की पहचान होती है। अगर पीर कामिल तरीके से
حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت پر عمل کرتا ہے تو پھر یقیناً شریعت مطہرہ کی تکمیل ہوتی ہے۔ بے شک یہ تعلق جیسے جسم اور روح کا ہے، انگلی کا اور اس کی ناخن کا ہے، خون اور رگوں کا ہے، اسی طرح پیر کا اور شریعت مطہرہ کا تعلق ہے۔ اگر پیر ان پر عمل پیرا نہیں تو پھر وہ بہت بڑے نقصان میں جا رہا ہے، اسے مریدین کی بجائے اصلاح کے وہ گناہ میں دھکیل رہا ہے، جبکہ قرآن ہمیں یہ فرما رہا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، فرما برداری، تقوی اور نیکی کرنے پر مدد کرو لوگوں کی۔ یہی پیر کا مقصد ہے کہ لوگوں کو شریعت مطہرہ کا تابعدار بناتا ہے، عمل میں اخلاص پیدا کرتا ہے، عقیدے درست کرتا ہے۔ یہ تو ہو گیا اس آیت کے پہلے حصے پہ عمل۔ اب فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نافرمانی اور سرکشی اور گناہوں پر مدد قطعاً نہیں کرنی۔ اب اگر مرید نماز نہیں پڑھتا، لاکھوں روپے وہ ماہانہ دیتا ہے پیر کو، پیر پھر بھی محبت کرے، اسے ڈانٹے نہ، اسے سمجھائے نہ، تو پھر وہ پیر نہیں رہا، وہ پھر لالچ میں آ گیا۔ جبکہ ہمیں شریعت یہ سکھاتی ہے، علامہ صاحب سبع سنابل علامہ بالگرامی علیہ الرحمہ فرماتے پیر کے لیے سخی ہونا شرط ہے۔ بے شک اب وہ سخی تو کیا، آج کے احوال ایسے ہیں کہ پیر خود ہی حریص ہو چکے ہیں، پیسے بٹور رہے ہیں، دولت پر نظر ہے، دولت دینے والا عامل شریعت ہے یا نہیں ہے، پابند صوم و صلات ہے یا نہیں ہے، اس سے صرف نظر کر کے ان کی نظر پیسے پہ لگی۔ جبکہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں کیا بتاؤں کہ 4 ہستیاں جب میرے پاس موجود ہیں مجھے فکر نہیں ہے۔ پوچھا حضرت یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نے فرمایا 400 دینار لے جاؤ، ان 4 بندوں کو جا کر دے آؤ، حذیفہ بن یمان، مولا حذیفہ، حضرت عبیدہ بن جراح اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان چاروں کو 400 دینار بھجوائے گئے، اور آپ نے فرمایا انظر ما یصنع، یہ کیا کریں گے ان پیسوں کا، یہ دیکھنا جا کر۔ تو جو ساتھی لے کر گیا تھا پیسے، انہوں نے جا کر دیکھا کہ جس کو بھی انہوں نے تھمائے پیسے 400 دینار، اس صحابی نے دیر ہی نہیں لگائی، فوراً ضرورت مندوں میں وہ تقسیم کر دیے۔ جب تقسیم ہو گئے تب جا کر انہوں نے سکون پایا، ورنہ تقسیم ہونے سے پہلے تک جتنا وقت لگا وہ صحابہ کرام پریشان رہے۔ اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں وہ صحابی آ کر عرض کرتا ہے حضور یہ ماجرا ہوا۔ آپ نے فرمایا قد قالا، میں نے تو ایسا ہی کہا تھا کہ اسی طرح کا ہی کام ہونا ہے، یعنی ان کو دنیا کا لالچ ہے ہی نہیں، دولت جمع کرتے ہی نہیں ہیں۔ اور یاد رکھیں دشمن جو ہے اس میں 4 لفظ ہیں، حرف ہیں، دال شین میم نون۔ دال دنیا انسان کی دشمن ہے، شین سے شیطان انسان کا دشمن ہے، میم سے مال انسان کا دشمن ہے، نون سے نفس امارہ انسان کا دشمن ہے۔ اب دنیا جو انسان کی دشمن ہے اس سے وہ دنیا مراد ہے جو اللہ سے غافل کر دے، دور کر دے۔ ہر دنیا کا پورا وجود منع نہیں ہے، مولانا روم نے اس کی نفی کی ہے کہ دنیا وہ جو اللہ سے انسان کو نالاں کر دے، دور کر دے، بے آگاہ کر دے یا ناشنا بنا دے۔ اب شریعت نے یہ کہا، مولانا روم فرماتے ہیں کہ یہ دنیا تمہاری بہتر ہے کہ دست بکار دل بیار، اپنے رب کے ساتھ اور اپنے حبیب کے ساتھ دل جڑا رکھو، کاموں میں دنیا کو میں اگرچہ تم مصروف رہو لیکن شریعت مطہرہ پر پابند رہو۔ تو یہ شریعت مطہرہ کی پابندی پیر کے لیے، اور پیر کے ساتھ شریعت مطہرہ کی پابندی ایسا ہے کہ انسان اس پر عمل کرے تو اتنا بابرکت اور پاکیزہ ہو جاتا ہے کہ اس کا وجود مرنے کے بعد بھی منافع بخش ہوتا ہے۔ ایک بزرگ ہیں، ان کا وصال ہو گیا تو کوئی 2 کوس تک، 2-2.5 میل تک ان کا جسد خاکی لے جایا گیا۔ تو اس دورانیے میں فجر کی نماز کے بعد ان کا جنازہ اٹھا تو علماء کرام نے لکھا کہ ظہر کی نماز راستے میں ادا ہوئی، پھر عصر کی نماز راستے میں ادا ہوئی، مغرب کی نماز میں کچھ وقت بچا تھا کہ ان کا جسم مبارک دفنایا گیا تھا۔ یہ صرف 2 میل کا سفر تھا۔
اس سفر کے دوران 7 چارپائیاں ٹوٹ گئی تھیں اس کے اٹھانے والوں کی، اور اس کا وجود مسعود شریعت مطہرہ پر عمل کی وجہ سے اتنا بابرکت ہو گیا کہ علماء نے لکھا تقریباً 10,000 کے قریب یہودی اور عیسائی اس کے صرف جنازے کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ پھر کچھ عیسائیوں کو اس کے جنازے میں شرکت کرتے ہوئے لوگوں نے دیکھا تو انہوں نے انہیں منع کیا کہ تم ناپاک ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم اگرچہ مذہب دوسرا رکھتے ہیں لیکن اس کی زندگی اتنی حسین ہے کہ ہمیں حیا آتی ہے، اگر ہم اس کے ساتھ نہ چلے ادب کے لحاظ سے تو پھر کہیں اللہ ہمیں پکڑ نہ لے۔ جی انسان مفتی صاحب، اتنا شریعت اور طریقت پر عمل کرے اور اتنا چولی دامن کا ساتھ بنا لے تو پھر اتنا بابرکت بھی ہو جاتا ہے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اگر اجازت ہو تو آخری جواب جی 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 پیر جلدی۔ مرید کی بخشش کا جو سوال تھا جی۔ وہ یہ ہے کہ حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یجا عالم و عابد، عابد اور عالم کو قیامت میں اللہ کی عدالت میں لایا جائے گا۔ عالم سے میری مراد پیر ہے، شریعت پر عمل کرنے والا ہے، دین کی باتیں بتانے والا ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کرنے والا ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے کہ فرشتے وہ ہیں یحملون العرش وما حولہ، جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور اس کے ارد گرد کو بھی وہ بے شک۔ دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، آگے فرمایا کہ یہ فرشتے یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا، اور ایمان والوں کے لیے بخشش کا سوال کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرشتہ اگر بخشش کرائے اور اللہ کی بارگاہ سے اسے پیغام ہے اور وہ قبول ہوتا ہے تو پھر پیر کے بارے میں علماء لکھتے ہیں عالم فرشتوں سے، بہت سے فرشتے ان سے افضل ہیں۔ بے شک۔ اگر مفضول کی سفارش سے بخشش ہونی ہے تو پیر کی سفارش سے بھی بخشش ہونی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، آخری روایت پیش کر رہا ہوں، جی، ٹائم کم ہے۔ یجاء عالم والعابد، عابد اور عالم کو لایا جائے گا۔ یقال للعابد ادخل الجنہ، اللہ فرمائے گا عابد کو کہ جنت میں داخل ہو جا، وہ تو جنت میں گیا، لیکن عالم کو روک لیا جائے گا۔ یقال للعالم قف، عالم سے کہا جائے گا ٹھہر جا یہاں، کیوں؟ حتی تشفع للناس، اس وقت تک ٹھہرا رہے کہ تو جس کو جانتا ہے، جو تجھ سے محبت کرتا ہے، تیرے ساتھ تعلق رکھتا ہے، ان سب کو چھڑا کر جنت میں لے جا۔ سبحان اللہ، سبحان پتہ اللہ۔ چلا اللہ والے، پیر، شیخ، بزرگ، یہ اللہ کی بارگاہ میں نجات کا ذریعہ بنیں گے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، ان کا وسیلہ لے کر آؤ، میں تمہیں لعلکم تفلحون، آخری لفظ ہے، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، ان سے کامیابی ملنی ہے انشاءاللہ۔ تو میں ممنون اور مشکور ہوں ہمارے حافظ محمد ظہیر احمد صاحب کا کہ انہوں نے C49 کے پلیٹ فارم سے ہمیں موقع دیا کہ اپنے سامعین اور حاضرین کو ہم دین متین کی کچھ باتیں پیش کریں۔ اللہ سے دعا ہے رب کریم ہم سب کا یہ کار خیر اپنی بارگاہ قدسیہ میں شرف اجابت فرمائیں۔ وما علیہ الا البلاغ۔ جی جنید صدیقی صاحب، مختصر حاضری۔ او دل تر پہ اکھیاں روندیاں نے، سرکار دوارا ویکھن لئی کی عرض کراں، کنا ترسناواں، ایک وار نظارہ ویکھن لئی، اور رب جانے میرے محبوبہ تیرے شہر دیاں کی لذتاں نے، ایک روندے او جنہ ویکھیا نہیں،
ایک رون دوبارہ ویکھن لئی کی عرض کراں کنا ترپنا سرکار دوارا ویکھن لئی۔ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت حاضری لگوا رہے تھے جناب محمد جنید صدیقی صاحب۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، علامہ صاحب کے بھی ان کا آنا جانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی ہمارے سننے والے ہیں، چاہنے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، ان کی تمام مشکلیں آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی خیر فرمائے، اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ پاکستان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ تو ناظرین، ہمارے پروگرام کا جو وقت ہے وہ اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ اپنے میزبان حافظ محمد ظہیر احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ زکی برادرز کی فخریہ پیشکش، بزنس کلاس ڈائیو ایکسپریس، قصور سے اسلام آباد راولپنڈی، پرسکون ماحول، آرام دہ، تیز تر اور محفوظ ترین سروس، کشادہ سیٹس، ہر سیٹ کے سامنے DVD کی سہولت، اپنی پسند کی تلاوت قرآن پاک، نعت شریف سنیں یا اپنی پسند کا ڈرامہ اور مووی دیکھیں۔ پرلطف سفر زکی ڈائیو بس سروس کے ساتھ۔ زکی برادرز کے سروس ٹائمز: قصور سے اسلام آباد راولپنڈی روزانہ 3 ٹائم۔ پہلا ٹائم صبح 9:30 پر، دوسرا ٹائم دوپہر 11 بجے، تیسرا ٹائم رات 9:30 پر۔ قصور سے ساہیوال روزانہ 3 ٹائم۔ پہلا ٹائم صبح 8 بجے، دوسرا ٹائم دوپہر 12 بجے،